बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक के साथ मैं हूं सलमान हैदर। आज के प्रोग्राम का टॉपिक तो बहुत गंभीर है। ऐसे मौके पर जब टीआरटी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इतना ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू दिया हो जिसको पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातें तनकीद का निशाना बना रही हों, उस इंटरव्यू की डेप्थ क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम अदाकार मरहूम उमर शरीफ साहब को ट्रिब्यूट देना चाहेंगे, इस बिना पर उनकी खिदमात ऐसी हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार दुनिया में जहाँ जहाँ फ़न की कदर की जाती है और जहाँ जहाँ ये समझा जाता है कि फ़न की कोई ज़ुबान नहीं होती, उन तमाम के दरमियान आज नहायत ही अफसोसनाक फीलिंग्स है। और इस फीलिंग्स के साथ हम ताज़ियत पेश करते हैं सबके सामने उमर शरीफ की न सिर्फ फैमिली को, और कोई शक नहीं फ़न और फ़नकार दोनों की तरफ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब आ जाते हैं अपने असल मौजू की तरफ। असल मौजू ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तुर्की का टीवी है टीआरटी, उसको एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुलकर बताया कि पाकिस्तान में जो पिछली 2 दहाइयों में दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस जो तंजीम थी जिसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, जो बेशतर दहशतगर्दी की वारदातों में जिम्मेदारियां भी कबूल करती थी, उसमें APS के सहारे से लेकर तकरीबन 80,000 फौजी और सिविल आबादी भी शामिल है। उन तमाम की जिम्मेदारी कमो बेश इन्हीं के ऊपर ही ठहराई जाती है। उनसे मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह कहा है कि उनसे उनके कुछ ग्रुप से गुफ्तगू हो रही है। और ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फिलबदी नहीं कहा, इससे पहले पिछले 3 हफ्तों में एक पूरी ग्राउंड डेवलप की गई है। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब भी इस सिलसिले में कह चुके हैं और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस सिलसिले में कह चुके हैं कि मशरूत माफ़ी किन शराइत, ज़रा वो सुन लें क्या कहा। वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू में ये बयान कोई नया नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है पाकिस्तानी अवाम के लिए। 2014 में भी एक इस तरह की कमेटी फॉर्मेट की गई थी और उस वक्त इमरान खान उस कमेटी का हिस्सा थे और वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे। और इस कमेटी से मुतल्लिक उसको कोई ख़ास कामयाबी भी नहीं हुई थी कि तालिबान से मुतल्लिक उस स्टेज पर शायद कुछ पेशरफ्त हो सके। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का क्या कहना था वो भी ज़रा सुनिए। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएं, क्योंकि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। अफसोस और दुख का मकाम है कि 4.5 माह के मुज़ाकरात भी अमन की तरफ बड़ी पेशरफ्त ना कर सके। दुनिया जानती है कि हम एक तरफ इन ग्रोहों से मुज़ाकरात कर रहे थे और दूसरी तरफ हमारी तनसीबात को बमों का निशाना बनाया जा रहा था। यानी बमों के निशाना बनाने के दौरान मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है, उस वक्त के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये कहना था। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ। इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर मुस्लिम लीग नून हैं, प्रोफेसर इब्राहिम साहब रहनुमा जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद है, मुश्ताक यूसुफज़ई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर अफ़गान अमूर। सबसे पहले इरफान सिद्दीकी साहब आपसे ही बात करता हूँ, इससे पहले कि ये मुज़ाकरात की दावत सही है गलत है, सही मौके का इसमें चुनाव किया गया है या नहीं किया गया, आप सिर्फ ये बताएं 2014 की कंडीशंस और 2021 की कंडीशंस में आपको क्या फर्क लग रहा है? बहुत शुक्रिया। मैं आपके उन रिमार्क्स में और उस अफसोस में और उस गम में शरीक जो आपने उमर शरीफ के हवाले से किया। लोगों को हंसाना, उन्हें आसूदा रखना, उन्हें खुश रखना, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाना एक बड़ा मुक़द्दस मिशन है। अल्लाह ताला मरहूम की रूह को आसूदा और खुश रखे, आमीन। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मैं थोड़ा सा इसका पस मंज़र बयान करना चाहूँगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात के हवाले से बड़े यकसू थे और यहाँ तक कि जब 5 जून को उन्होंने हल्फ उठाना था तो उससे 2-4 दिन पहले, यानी हल्फ उठाने से भी 2-4 दिन पहले वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए तो रावल लाउंज में एक मीटिंग हुई जिसमें मैं भी था और उस वक्त के जो सफ़ीर थे पाकिस्तान के मोहम्मद सादिक साहब अफ़गानिस्तान में वो भी थे और वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने से पहले उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया था। फिर सितंबर के महीने में 2013 में ही एक APC उन्होंने बुलाई और वो बड़ी जामे किस्म की APC
اس میں عمران خان بھی تھے، اس میں سید منور حسن مرحوم بھی تھے، مولانا فضل الرحمان بھی تھے، چودھری شجاعت حسین بھی تھے، بلوچستان کی ساری جماعتیں تھیں۔ تو ایک کل جماعتی کانفرنس میں یہی نقطہ اٹھایا گیا کہ ہمیں اس مسئلے پہ کس طرح قابو پانا چاہیے۔ طے یہ پایا کہ ہمیں مذاکرات کو ایک موقع دینا چاہیے، یہ کنسنسس سے ہوا۔ چنانچہ ستمبر میں ہی یہ کام سونپ دیا گیا، 8 نکاتی ایک فارمولہ طے ہوا، چودھری نثار صاحب کو یہ کام سونپ دیا گیا، انہوں نے بڑی عمدگی سے یہ کام آگے چلایا۔ لیکن 1 نومبر کو حکیم اللہ محسود ایک ڈرون اٹیک میں مارے گئے، جس سے یہ جو مذاکراتی عمل تھا یا مصالحتی عمل تھا اس کو بڑا دھچکا لگا اور یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی۔ اس دوران واقعات بھی ہوتے رہے، دہشت گردی بھی چلتی رہی۔ پھر مجھے یاد ہے کہ 29 جنوری 2014 کو میاں صاحب نے نیشنل اسمبلی میں آ کے اس کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا، جس میں میں بھی تھا، پروفیسر ابراہیم صاحب بھی تھے، رستم شاہ محمد بھی تھے، اور رحیم اللہ یوسف زئی مرحوم تھے، میجر عامر تھے۔ تو یہ پروفیسر ابراہیم اس کمیٹی کا حصہ نہیں تھے، ساری میں غلط کہہ رہا ہوں، پروفیسر ابراہیم اس کمیٹی کا حصہ تھے جو طالبان نے تشکیل دی۔ تو بہرحال طالبان نے بھی فوری طور پہ ویلکم کہا اس کو، انہوں نے مولانا سمیع الحق اور پروفیسر ابراہیم، مفتی کفایت اللہ اور مولانا شاہ عبدالعزیز لال مسجد والے، ان پہ مشتمل ایک کمیٹی کا اعلان کیا۔ بلکہ میں یہ شاید انکشاف کر رہا ہوں کہ طالبان نے جس کمیٹی کا اعلان کیا اس میں عمران خان بھی شامل تھے، لیکن عمران خان نے معذرت کر لی اور انہوں نے کہا جی کہ طالبان اپنے میں سے کسی کو نامزد کریں۔ جی مجھے بالکل یاد ہے عرفان صاحب، میں عرفان صاحب وہ بات سمجھ آ گئی، آپ کی باتوں کا جو لبے لباب مجھے سمجھ آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو نیگوشیشن والی پالیسیز تھی وہ تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے بعد انہوں نے یہ وہ چیز بھیجی تھی۔ اچھا، آپ کے سمجھنے کے مطابق کہ وزیر اعظم عمران خان نے کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں کیا، یہ اچانک سے ایک بم پھوڑ دیا سامنے ترک ٹی وی کے آگے، کوئی پلاننگ نہیں ہے پیچھے؟ تھوڑی سی بات آگے بڑھا دوں کہ جب نیشنل اسمبلی میں میاں صاحب نے تقریر کی تو عمران خان موجود تھے اور سید خورشید شاہ اس وقت قائد حزب اختلاف تھے۔ خورشید شاہ صاحب نے 2 شرطیں لگائیں۔ ایک شرط یہ لگائی کہ ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، لامتناہی نہیں ہونا چاہیے یہ سلسلہ۔ دوسری یہ تھی کہ جو مذاکرات ہیں یہ شفاف ہونے چاہیے، لوگوں کے سامنے ہونے چاہیے، خفیہ نہیں ہونے چاہیے۔ عمران خان صاحب نے اس کو بڑھ چڑھ کے خوش آمدید کہا، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر۔ ایک شرط لگائی جی اور نہیں ایک شرط لگائی کہ یہ شفاف ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، شفاف ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ پروفیسر صاحب سے ہم رابطہ بحال کرتے ہیں۔ اہم ترین سوال ہے ایسے موقع پہ جب کہا جا رہا ہے کہ 2014 کی سچویشن اور آج کی سچویشن میں بہت زیادہ فرق ہے، کیا فرق ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ سوال کرتے ہیں مشتاق یوسف زئی صاحب، ماہر افغان امور ہیں۔ مشتاق صاحب، ایسے موقع پر جب امارات اسلامی کے اعلان کے بعد افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ اگر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی پاکستان کے خلاف تو وہ طالبان کی مخالفت تصور کی جائے گی، اس موقع پر آپ کو لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو کے سامنے اپنی میزبانی پیش کرنا پاکستان کے ساتھ تو سمجھ میں آتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حجتیں تمام ہو رہی ہیں کہ واقعی یہ بیل کسی منڈیر چڑھتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس باری کو مذاکرات میں کچھ ہے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم تو کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا، مذاکرات سارے ناکام ہو گئے تھے۔ جی اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کی بہت ساری شاخیں ہیں، بہت سارے ان کے لوگ ہیں۔ یہ جو ابھی سیز فائر کا اعلان ہوا ہے یہ شمالی وزیرستان میں حافظ گل بہادر نے کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حافظ گل بہادر جو شمالی وزیرستان سے آپریٹ کرتے ہیں، اور مولا نذیر گروپ جو کہ وانا ایسا نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی بہت ہی مختلف طرح کا ایک مجموعہ ہے، اور یہ جو آپ نے بات کی کہ طالبان نے وعدے کیے ہیں کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اصل میں افغان طالبان کی پوزیشن اس وقت بہت کمزور ہے۔ وہاں پہ مختلف لوگ ہیں، پاکستان کے علاوہ عربز ہیں، چچنز ہیں، چائنیز ملیٹنٹس ہیں،
ہر جگہ کے لوگ موجود ہیں. یہ جو قطر میں انہوں نے وعدے کیے تھے اس پر عمل درآمد بہت ہی مشکل کام ہے. اور جہاں تک پاکستانی طالبان کا تعلق ہے تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ افغان طالبان کے بہت سارے لوگ اور پاکستانی طالبان جنہوں نے کئی مدرسوں میں ایک جگہ اکٹھی تعلیم حاصل کی. عرفان صدیقی صاحب سے بات کرتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب، یہ اچھا فیکٹر ہے برا فیکٹر ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے کچھ سینئر قیادت ایسی ہے جنہوں نے افغان طالبان کے ساتھ مل کے ایک ایک مدرسوں کے اندر سٹڈیز شیئر کی بھی ہیں، یہ بیٹر سائن ہے برا سائن ہے؟ دیکھیں اسے دونوں زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ وہ پاکستانی مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں اور جو مدارس کا کنٹرول ہے اس وقت جن لوگوں کے پاس ہے وہ اگر ٹی ٹی پی سے کوئی ہمدردی رکھتے ہیں تو یہ طلبہ جو وہاں کے ہیں وہ ان کے لیے ایک فورس کا درجہ رکھتے ہیں. دوسری بات جو مشتاق صاحب نے کہی ہے وہ بڑی اہم ہے. اس کا ہمیں تجربہ ہوا اپنے مذاکراتی عمل کے دوران کہ ایک گروپ ہم سے کہتا تھا جی کہ بالکل ٹھیک ہے آج سے ہم فائر بندی کر رہے ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اور ہم بڑے خوشی خوشی ان کی اس بات کو تسلیم کر لیتے تھے. لیکن اگلے دن ایک حملہ ہو جاتا تھا. یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ ڈرون اٹیک میں حکیم اللہ محسود مارے گئے، یہ ہماری مذاکراتی کمیٹی سے پہلے کی بات ہے جب چودھری نثار علی خان بات چیت کر رہے تھے. جب ہماری کمیٹی کام کر رہی تھی تو فروری میں غالباً 17 فروری کو خالد عمر خراسانی جو ہیں یا عمر خالد خراسانی محمد ایجنسی والے، انہوں نے اعلان کر دیا جی کہ جو 23 ہم نے اہلکار اغوا کیے تھے ایف سی کے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے. تو یہ ایک ایسی خبر تھی کہ ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمیں کہا گیا ہے جی کہ فائر بندی ہو گئی ہے، اور تیسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ہلاکتیں وہ کر دیتے ہیں. تو معاملہ اب بھی یہ ہے کہ کمانڈ جو ہے ٹی ٹی پی کی، مجھے شک ہے کہ وہ کسی ایک ہاتھ میں ہے، اور اس ہاتھ کو جب آپ ساکن کر دیں گے یا اس ہاتھ کو معطل کر دیں گے یا مفلوج کر دیں گے یا امن کی طرف لے آئیں گے تو معاملہ آپ کا حل ہو جائے گا. ایسا لگتا نہیں ہے، اس لیے کہ کئی ہاتھ اس کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام ہاتھوں کے ساتھ. اور پھر جو میرے نزدیک سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ نہ قوم جانتی ہے، نہ پارلیمنٹ جانتی ہے، نہ میڈیا جانتا ہے، نہ انٹیلیجنشیا جانتی ہے کہ کون مذاکرات کر رہا ہے، کس سے مذاکرات کر رہا ہے، کہاں مذاکرات کر رہا ہے، کن شرائط کے اوپر مذاکرات کر رہا ہے، کیوں چھپایا جا رہا ہے اس مسئلے. جو شرط خان صاحب نے لگائی تھی کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، صرف ایک شرط، وہ شرط آج بھول گئے ہیں، کسی کو کچھ خبر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کل تک بیٹھے ہوئے تھے اور کل شام کو وہ جو بتاتے ہیں جی کہ ہم یہ مذاکرات کر رہے ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ یہ بڑا افسوسناک طرز آپ کا. عمل ہے. میں یوسف زئی صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی پارلیمنٹ کو کنسنسس ڈیولپ کرنا یا جتنی اپوزیشن جماعتیں ان کو ساتھ لے کے جانا اس مرحلے کے اندر لازمی ہو گیا ہے، یا اس سے پہلے کوئی گراؤنڈ ڈیولپ کی جا رہی ہے؟ اصل میں یہ ایک بہت مشکل کام ہے. نہ یہ صرف اکیلے فوج کر سکتی ہے، نہ حکومت کر سکتی ہے. یہ ایک بہت مشکل کام ہے، اور یہ اس کے لیے اسپیشلی پارلیمنٹ سے قانون پاس کرانا ہوگا. اور یہ میرے خیال میں ایک حکومت کو، ایک پارٹی کو پھر مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. اصل میں یہ صرف ابتدا ہے. اب یہ صرف 2 اجلاس ہو چکے ہیں. ایک یہ میٹنگ ہو چکی ہے خوست میں، وہ حافظ گل بہادر کے ساتھ ہو چکی ہے. حافظ گل بہادر جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا حصہ نہیں ہے، میں نے پہلے ذکر کیا. دوسری میٹنگ ہوئی ہے کنڑ میں، اور وہ پاکستانی طالبان جو کہ تحریک طالبان پاکستان کا حصہ ہے ان کے ساتھ ہو چکی ہے. تو یہ ابھی اوائل ہے. یہ پہلے ان کی میٹنگ ہوئی ہے، ابھی ریمانڈز پیش ہوں گے، ٹیم بنے گی، پاکستان بھی ایک ٹیم بنائے گا، پھر افغان طالبان بھی ٹیم بنائے گی. تو جو میری معلومات ہے ابھی تک جو پاکستانی طالبان چاہتے ہیں کہ بات چیت سے پہلے پاکستانی حکومت، پاکستانی ایجنسیز وہ سارے طالبان سیدھے رہا کرے جو کہ اس وقت پاکستانی جیلوں میں ہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہیں، ایجنسیز کے پاس ہے. تو یہ ایک بہت مشکل ڈیمانڈ ہے. اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ
जिस तरह अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत होती थी, ये उसी पैटर्न पे हो जाए। आपको पता है कि अफगान तालिबान ने अमेरिका से मुतालिबा किया था कि बातचीत से पहले उनके तमाम कैदी रिहा किया जाए, तो उस पर अमल हुआ था, उनके तमाम तर कैदी रिहा हो गए थे। तो पाकिस्तानी तालिबान जो है, इनको एक बात शायद पता है कि उनको पाकिस्तान में जगह नहीं मिल सकती, जिस तरह अफगान तालिबान को गवर्नमेंट में। उस हाथ को मफलूज नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात कामयाब होते आपको नजर नहीं आते। वो हाथ से मुराद, अगर मैं इंडिया लूं तो वो हाथ तो मफलूज हो गया है, वो कौंसल खाने तो फ्रीज हो चुके हैं, जहां से ये टीटीपी को फंडिंग होती थी, जहां से पाकिस्तान के खिलाफ ताकतों को इस्तेमाल किया। आपके हाथ से मुराद कुछ और है? नहीं, मैं ये कहता हूं जो मुश्ताक कह रहे हैं कि ये कोई एक शख्स नहीं है, कोई एक हाथ नहीं है, ये मुतअद्दद अफराद हैं, मुतअद्दद धड़े हैं, मुतअद्दद शाखें हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं। अब उनकी अपनी अपनी डिमांड्स हैं। सबसे बड़ी डिमांड जिसका हमें सामना करना पड़ा था, हमारी कमेटी को सामना करना पड़ा था, वो यही है जो इस वक्त हो रही है। हमें कोई 300-400 के दरमियान अफराद की एक फहरिस्त दी गई कि जी ये हमारे लोग हैं जो मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं, इनको रिहाई दिलाई जाए। अब वो लिस्ट जब मुतल्लका एजेंसी से के साथ शेयर होती है तो पता चलता है कि जी वो जिस तरह के जराइम का आप जिक्र कर रहे हैं, इसी तरह के घिनौने जराइम में मुलव्वस हैं और हज़ारों अफराद को निशाना बनाने में मुलव्वस हैं। लिहाजा बसद मुश्किल मेरा ख्याल है कि हम कोई 2 दर्जन के करीब अफराद को रिहाई दिला सके थे 300-400 में से। अब भी यही मसला है। बजा तौर पर जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं सारी जद्दोजहद में और जिनकी गिरफ्त में ये लोग आए हुए हैं, वो यक जुम्बश कलम इनको रिहाई नहीं दे सकती और ना कौम इसको पसंद करेगी। प्रोफेसर साहब, आपको क्या लग रहा है कि हुज्जतें तमाम हो रही हैं कि वाकई कुछ हो जाएगा, टीटीपी से कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे, जंग बंदी हो जाएगी, वो पाकिस्तान के आइन को मान लेंगे और पाकिस्तान के आगे अपने हथियार को सरेंडर कर देंगे? आपको क्या लग रहा है? असल में पाकिस्तान का आइन तो इस मुल्क का मजलूम तरीन दस्तावेज है जिसको कोई भी तस्लीम नहीं कर रहा। हमारे अपने इदारे यानी रियासत के जो 3 सतून होते हैं, इंतजामिया, अदलिया और मुकन्नना, वो भी इस आइन को तस्लीम नहीं कर रहे। इस आइन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, अगर इस पे इसकी लेटर एंड स्पिरिट के साथ, इसकी रूह के साथ अमल दरामद हो तो शायद तालिबान का वजूद ही खत्म हो जाए। इस आइन पे तो अमल दरामद नहीं हो रहा और मुकन्नना इंतजामिया अदलिया नहीं कर रहे। तालिबान से मुतालबा हो रहा है कि इस पे अमल दरामद करें। असल में यही एक मुश्किल है। मैंने आपकी पूरी गुफ्तगू नहीं सुनी, आखिरी गुफ्तगू सुनी है कि इदारों से मुतालबा होता है कि फहरिस्तें दी जाती हैं कि इनको रिहा करो और वो गनावने जराइम में मुलविस हैं और बहुत ज्यादा खतरात हैं। असल में खतरात में तो हम गिरे हुए हैं। 20 साल जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो गलत पॉलिसी इख्तियार की, उसके नतीजे में 20 साल में हम 70-80 हज़ार के करीब हम इंसानी जानों का नुकसान भुगत चुके हैं और अरबों डॉलर का नुकसान भी हो चुका है। इससे पहले भी बहुत सारे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों ने भी की हैं, मुख्तलिफ जमातों ने भी की हैं। आज भी नेट पे उनके जॉइंट कम्युनिके मौजूद हैं। आप अगर उनको उठाकर देखें, हर करारदाद में, हर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की करारदाद में आखिरी एलामिये में ये कहा गया है कि मुज़ाकरात के जरिए से ही मसाइल हल हो सकते हैं। अगर मुज़ाकरात के जरिए नहीं करना चाहते, जंग के जरिए से मसाइल हल करना चाहते हैं, तो यह ऑपरेशन तो बाजवड़ से लेके जनूबी वजीरिस्तान तक 2004 से शुरू हैं और फिर 2014 में नेशनल एक्शन प्लान बना और आज हम 2021 में इन 7 सालों में क्या हुआ, किसके साथ कोई हिसाब है या नहीं है। असल में मुज़ाकरात ही रास्ता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया प्रोफेसर इब्राहिम साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद इसकी तशरीह की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک عرفان صدیقی صاحب. اب آ جاتا ہے تھوڑا پولیٹیکل اس کے آسپیکٹ کی طرف. ایسے موقع پر جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 80,000 شہداء کے ساتھ یہ غداری تصور کی جائے گی, یہ کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے. آج میں رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا جس پر ان کو یہ کہنا تھا کہ میاں شہباز شریف سے یا اپوزیشن سے بات کر نہیں رہے, طالبان کو NRO دینے کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے ان حالات میں کنسنسس ڈیولپ کرنا, پارلیمان کو ایک ٹیبل پہ لانا اتنا آسان ہوگا؟ چیئرمین نیب تک پر تو یہ اکٹھے ہے نہیں. دیکھیں اگر اکٹھے نہیں ہے نا تو اس کی وجوہات ہیں, اور اس کی ذمہ داری بھی حکومت پہ عائد ہوتی ہے جو اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کو ہر ایک مرحلے میں خارج از امکان قرار دیتی ہے اور وہ نہیں مل بیٹھتے. اب یہاں پہ دو مسائل ہیں. ایک پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, ایک فیصلہ یہ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہونے چاہیے تو کن پیرامیٹرز کے اندر ہونے چاہیے, کن شرائط کے ساتھ ہونے چاہیے اور کن لوگوں سے ہونے چاہیے. اب نہ تو پہلے مسئلے پہ کوئی کنسنسس ہوا ہے کہ دیکھیں نا, پولرائزیشن اس وقت بھی تھی, عمران خان اور نواز شریف کوسوں دور کھڑے تھے, لیکن میاں صاحب نے ان کو کہا کہ جو ہماری کمیٹی ہے, حکومتی کمیٹی ہے, اس میں اپنا ایک نمائندہ شامل کریں. تو خان صاحب نے کہا جی کہ ہمارے بڑے سینئر ایک رکن ہیں رستم شاہ محمد, جو PTI کے رکن تھے اس وقت, انہیں شامل کیا جائے. حکومت نے شامل کیا انہیں. پھر مجھے مارچ کا وہ دن بھی یاد ہے کہ نواز شریف مجھے ساتھ لے کے, چودھری نثار علی کو ساتھ لے کے بنی گالا گئے, اور بنی گالا میں عمران خان صاحب کو ان کی پوری PTI کی ٹیم کو بریف کیا کہ مذاکرات کیسے چل رہے ہیں. تو آج کیوں نہیں کنسنسس ہو سکتا؟ آج بھی ہو سکتا ہے. کوئی اٹیمپٹ ہوئی ہے, کوئی کوشش ہوئی ہے, کوئی کسی کو پیغام دیا گیا ہے. کل انہوں نے پاکستان کو بتانے کے بجائے, آپ کو بتانے کے بجائے, کسی اور پاکستانی ادارے کو بتانے کے بجائے, پارلیمنٹ کو بتانے کے بجائے ترکی کی ایک ایجنسی کو بتایا جی کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. اب بھئی کون کر رہا ہے, مذاکراتی ٹیم کون سی ہے, کس ٹیم کے ساتھ کر رہے ہیں, کس گروہ کے ساتھ کر رہے ہیں, کون آپ کو اسسٹ, اور مذاکرات بھی پاکستان میں نہیں ہو رہے, ہم نے تو پاکستان کی سرزمین پہ کیے تھے. اب وہ بتاتے ہیں کہ یہ مذاکرات بھی افغانستان میں ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے افغانستان کے حوالے سے پہلے ہی ہماری پوزیشن بڑی نازک ہے. امریکہ سے لے کے دنیا کے بہت سے ممالک تک ہم پہ الزام لگا رہے ہیں طرح طرح کے. اب ہم پھر ان الزامات کی صداقت کی طرف خود ثبوت فراہم کرتے ہیں. عرفان صاحب, مذاکرات تو افغان طالبان اور امریکہ کے بھی نہیں ہوئے تھے افغانستان کے اندر, وہ بھی دوحہ کے اندر ہوئے تھے. کیسے ایسے موقع پر بھی معافی تلافی ہوئی نہیں؟ 80,000 افراد کے, یعنی پاکستانی شہری اور فوجیوں کے قاتلوں کے ساتھ مذاکرات اسلام آباد میں ہوں, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اگر یہ TTP ہے, تحریک طالبان پاکستان ہے, تو پاکستان کے اندر کیوں مذاکرات؟ میں دوسرے پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جب آپ افغانستان میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں اور دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان پہ جو حاکم ہیں طالبان ہیں وہ اسسٹ کر رہے ہیں, وہ ثالثی کر رہے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو پھر ملوث کر رہے ہیں ان تمام کاموں کے اندر جو اس وقت آپ نہیں کر رہے لیکن افغانستان کے اندر ہو رہے ہیں. پھر وہ پنج شیر کا بھی الزام آپ پہ آ جاتا ہے, پھر کوئی اور الزام بھی آ جاتا ہے, پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ جی طالبان جو کچھ کر رہے ہیں اس میں پاکستان ملوث ہے. تو آپ کیوں ایک اچھی کوشش بھی اگر کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ ٹھیک, پروفیسر آپ سمجھتے ہیں ماحول ایسا ہے کہ یہ جو کوشش ہے مذاکرات کی, یہ افغانستان میں نہیں پاکستان میں ہونی چاہیے, چاہے اس کے کہ امپیکٹ یہ پڑ رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں, یعنی امریکہ اور طالبان کو جس طرح ایک پیج پہ کھڑی کرنے کی یا مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کی جو پاکستان نے اپنے تئیں کوشش کی تھی دوحہ کے حوالے سے, طالبان اس جیسر کا جواب دے رہے ہیں. جی آپ نے جو سوال اٹھایا کہ افغانستان کے طالبان کے مذاکرات بھی دوحہ کے اندر ہو گئے, بالکل بہت یہ ویلڈ بات ہے, اور اس وقت بھی مذاکرات کہیں بھی ہو سکتے ہیں, پاکستان کے اندر ہو جائیں. اور مذاکرات کا میں حصہ تھا جس کا عرفان صدیقی صاحب تذکرہ کر رہے ہیں, اور ہم فاٹا میں میں تو مولانا یوسف شاہ کے ساتھ 2 بار گیا, اور ایک بار پھر سرکاری کمیٹی بھی ہمارے ساتھی اور فاٹا میں گئے تھے, اور وہاں پہ ہمارا ایک دور ہوا تھا. اس بات سے مجھے اتفاق ہے
کہ کنسنسس کی کوشش لازماً ہونی چاہیے، اور یہ بات درست ہے کہ ترکی کے ایک ادارے کے ساتھ، ایک خبر رساں ادارے یا اس کے ساتھ بات کرنے کے بجائے وزیر اعظم کو ملک کے اندر کل جماعتی کانفرنس بلانی چاہیے، تمام لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کرنا چاہیے، اور یقیناً یہ درست بات ہے کہ ملک کے اندر اس پہ کنسنسس ہوگا تو یہ مذاکرات کامیاب ہو سکیں گے. یہ کنسنسس نہیں ہوگا تو مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ مذاکرات بھی جو 2014 میں ہوئے تھے، اس میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے اور اس کی نیت صاف تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ملک سے بدامنی دور ہو اور یہاں امن کا دورہ ہو. لیکن میں اس وقت حکومت کے نوٹس میں آپ کے وساطت سے بات لانا چاہتا ہوں یہ نکتہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے مقتدر اداروں کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ میں مذاکرات کو کامیابی سے ہمکنار کر کے ان اداروں کو بھی ایک سرپرائز دے دوں گا. لیکن وہ پھر وہ سرپرائز نہیں دے سکے اور وہ مذاکرات پھر ناکام ہوئے. آج بھی قوم کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور سیاسی جماعتوں کے اندر بھی کنسنسس کی کوشش بھی حکومت اگر کرے تو کامیاب مذاکرات ہو سکتے ہیں. لیکن میں ساتھ یہ بھی اس کا اضافہ کروں گا کہ مقتدر قوتوں کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی مذاکرات پاکستان کے اندر کامیاب نہیں ہو. جو مجھے آپ کی بات سے اندازہ ہوا وہ یہ ہے کہ اس وقت 2014 میں جو مقتدر قوتیں تھیں یا پاکستان کے ادارے تھے، میاں نواز شریف صاحب نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، لیکن اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لیا تھا. اور آج مختلف اداروں کو اعتماد میں لیا ہے لیکن اپوزیشن کو عمران خان صاحب نے اعتماد میں نہیں لیا. یہ سب کو ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. اوکے مشتاق یوسف زئی صاحب، میں آپ سے لاسٹ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی پروفیسر ابراہیم صاحب نے ایک بات کی کہ اگر پاکستان کے آئین کے اوپر تمام ادارے یا تمام جماعتیں اگر عمل کر رہی ہوتی یا تمام طاقتیں یا تینوں ستون عمل کر رہے ہوتے تو تحریک طالبان پاکستان کا وجود ہی نہیں ہوتا. یہ تو ایک مدعا ہے. تحریک طالبان پاکستان تو ہے ہی آئین کے خلاف، اور ان کی جتنی بھی کارروائیاں ہم ہمیشہ اس کو سمجھتے ہیں، پروف بھی ہم نے دیے ہوئے ہیں، دنیا کے سامنے ڈوزیر بھی پیش کیے ہیں کہ وہ انڈین فنڈنگ کے ساتھ ہے. اس ایگزامپل کو ٹی ٹی پی کے ساتھ کوڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اصل میں یہ جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور یہ صرف ابتدا ہے جی. ابھی باقاعدہ مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئی ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ پوری ملک کو، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، فوج کو، یہ جو پروفیسر ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت مقتدر قوتوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، تو ان کا واضح اشارہ فوج کی طرف ہے، کیونکہ فوج جو ہے اس وقت انوالو ہے پورے فاٹا میں اور پاکستان کے مختلف علاقے میں، ملک گنج میں. تو اس لیے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں تو میرے خیال میں انہوں نے ظاہر بات کی ہوگی، اس لیے کہ بات چیت ابھی شروع نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ جو اشارے ملے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اجازت کے بغیر ہو، اور یہ کب معنی خیز ہوگی، یہ کب آگے بڑھے گی بات چیت جب وہ اسٹیبلشمنٹ، فوج، ساری پولیٹیکل پارٹیز میں شامل ہو اور یہ چیز کے سامنے رکھے. اس میں حد ضرور پیش آئے گی، یہ ابتدا ہے، لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا ٹی ٹی پی میں بہت سارے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب بات چیت ہوگی تو یہ صرف بات چیت ہوگی تو ہی انشاءاللہ. یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ یہ نہ ہو سکے. عرفان صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ، پروفیسر ابراہیم صاحب، مشتاق یوسف زئی صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہرحال اتنا طے ہے کہ پاکستان مذاکرات کرنا چاہتا ہے، اسی طرح جس طرح 2008 میں آپریشن راہ نجات کے حوالے سے کیا گیا تھا، آپریشن اس کے بعد 2014 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا گیا تھا، اور اسی طرح مذاکرات کی ایک بار پھر سے ٹیبل سجائی ہے وزیر اعظم پاکستان نے. لیکن کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن کو بھی شامل ہونا ضروری ہے، چاہے اپوزیشن ہو چاہے ادارے ہوں، تب یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ.